मीकात सलात जब बना है, कश्मीर में मीकात सलात नहीं था। मुझे देवबंद में बताया गया कि मुरादाबाद में मौलाना अहमद रजा खां साहब के एक शागिर्द थे हाजी मोहम्मद ज़हूर नईमी, पूरे गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में उनका बनाया हुआ हाजी मोहम्मद ज़हूर के नाम से ही उसका नाम ज़हूरुल औक़ात है कि वो है सबसे पुराना नक्शा, आप वहाँ रुजू कीजिए। मैं मुरादाबाद पहुँचा। मुफस्सिर हैं हज़रत मौलाना अहमद रज़ा खां साहब रहमतुल्लाह अलैह के तर्जुमे के मौलाना शाह नईमुद्दीन मुरादाबाद, उनके मुतवस्सिलीन में है ये हाजी ज़हूर साहब, इल्म फलकियात के माहिर हैं। मैंने वहाँ का सफ़र किया, ज़हूरुल औक़ात वहाँ से हासिल की। पूरे आलम का नक्शा, तुलूग ग़ुरूब का, रोज़ों का, सहर का, इफ्तारी का, शम्सुन नहार का, निस्फुन नहार का, सब उस चीज़ उसमें दर्ज थी और पूरे आलम। वहाँ से मैंने मीक़ात शुरू किया, तहक़ीक़ करता रहा। अमेरिका में यूनियन नेवल ऑब्जर्वेटरी थी, उसका एक नुस्खा दिल्ली में मिला। मलेशिया यूनिवर्सिटी कोलालमपुर से सनराइज सनसेट के नक्शे मिले और आखिर में मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ और दिल्ली में होते थे मौलाना उमर साहब पालनपुरी। उन्होंने पूरे दुनिया के माहिरीन की एक कमेटी बनाई थी, उसमें सबसे मशहूर थे प्रोफेसर अब्दुल लतीफ़ साहब जो कराची यूनिवर्सिटी के जोग्राफिया के हेड थे। उन्होंने पूरे आलम का नक्शा 0 से लेकर 180 डिग्री तक तय कर दिया है, जिसमें नक्शे मौजूद हैं उन इलाकों के भी, नमाजों के, जहाँ 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात। उस सब के बावजूद जब वो नक्शा तैयार हुआ, कराची में मैंने प्रोफेसर साहब से मुलाकात की, उन्होंने दिखाया। मुफ्ती शफी साहब, मौलाना तकी उस्मानी वगैरह की ताइदाद, और मौलाना उमर साहब के जब पास में पहुंचा, उन्होंने भी अपने बैग से निकाली हाजी ज़हूर साहब की वो छोटी सी ज़हूरुल औक़ात। इन सब दुनियावी असबाब और मिशनरी और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के बावजूद हमने उस वक्त देखा कि जब तक उलमाए किराम ने इन ज़ाहिरी मिशनरियों की तस्दीक नहीं की, तब तक कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया जा सका। उसके बाद जब हम कश्मीर पहुंचे, उस वक्त मरहूम मुफ्ती आज़म मुफ्ती बशीरुद्दीन साहब हयात थे, मौलाना सदर मुफ्ती जलालुद्दीन साहब हयात थे, सोपोर में मुफ्ती गुलाम हसन साहब हयात थे, मुफ्ती गुलाम मोहम्मद मखदूमी थे। सब की खिदमत में गया। जब सब ने अपने कलम से उस पर लिखा, तब उसको मंजर आम पर लाए। इसलिए कि हमें कोई नई चीज करते हुए इस बात को बार बार जहन में लाना है कि लोगों की नमाजें हमारी गर्दनों पर हुई, लोगों के रोजे हमारी गर्दनों पर हुई, और ये शरीयत है, ये किसी का जाती मसला नहीं। मैं उम्रे में था, उसी दिन वहां चांद हुआ, हमें नहीं मालूम था। रात के 12 बजे उम्रे से फारिग हुए, यहाँ 2:30 बजे थे, तब पता चला यहाँ इस तरह मसला पैदा हो गया। और जब लोगों ने किल्पें भेजी मुझे इस मजलिस में, ये खवास की मजलिस है, आइंदा के एहतियात की बतौर, मुझे बहुत सदमा हुआ जब मैंने देखा गुलिस्तान न्यूज़ और स्ट्रेट लाइन न्यूज़ दारुल उलूम रहीमिया कह रहे थे, जबकि दारुल उलूम रहीमिया को कोई अता पता ही नहीं था यहाँ क्या हो रहा है। इसलिए मीडिया वालों से डर भी बहुत लगता है, और मीडिया हमारी जरूरत है। मैंने उसके बाद किताबों को तलाश किया। हमारे यहाँ फुक़हा में जब भी वो हदीसों को लेते हैं, जो हमारे अभी अंसारी साहब ने हदीस पढ़ी, सुमू लिरुयतिही वफ्तिरू लिरुयतिही वाली, उसके बाद उसी पस मंजर में तशरीह में अहनाफ के यहाँ अल्लामा कासानी, और उसके बाद इमाम ज़ैलई, उनके हवाले से सिंगापुर में जब इख्तिलाफ हुआ ज़ाहिरी मिशनरी फलकियात का और रूयत का, उस वक्त मक्का मुकर्रमा में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस हुई। ये 1977 की बात है। उस फ़िक़्ह एकेडमी मक्का का जुज़िया किताबों में मौजूद है। वहाँ जब ये मसला हुआ, उस वक्त टकराव सिर्फ ज़ाहिरी मिशनरी और रूयत का था। तो उस वक्त मक्का मुकर्रमा में बैनुल अक़वामी तौर पर उलमा ने यह तजवीज़ की, इन्नहु बिन्निस्बति लिल अमाकिन अल्लती तकूनु समाउहा महजूबा बिमा यमनउ रुयत लिल मुस्लिमीन का बाज़ी मनातिके आशिया, एशिया के चूंकि सिंगापुर था, व मिनहा सिंगापुर वमा शाबहा अन याखुज़ून बिमन यसिकून बिही
من البلاد الإسلامية التي تعتمد على الرؤية البصرية للهلال دون الحساب بأي شكل من الأشكال عملا بقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة وما جاء في معناها من الأحاديث. اور یہ قرارداد چھپی ہوئی ہے، اس کا ترجمہ وہ مقامات جہاں فضا ابر آلود رہتی ہے اور مسلمانوں کو چاند نظر نہیں آتا، جیسے بعض اشیاء کے علاقے، انہی میں سنگاپور بھی ہے اور اس کے مشابہ خطے، یہاں کے مسلم باشندے پڑوسی اسلامی ملک جہاں بصری رویت ہلال پر عمل ہوتا ہو کی روایت کو اختیار کرے. یہ عالمی فیصلہ ہے، 1977 کا فیصلہ ہے اور تمام مسلکوں کا فیصلہ ہے اور مکہ مکرمہ کی فقہ اکیڈمی کا فیصلہ ہے. ہم لوگوں کو عادت ہے مفتی مثبت للحکم نہیں ہوتا، مجتہد مثبت للحکم ہوتا ہے، مفتی مظہر للحکم ہوتا ہے. مفتی صرف جزئیے کا اظہار کرتا ہے. امام ابو حنیفہ نے یہ لکھا ہے، مفتی صرف اس کو ظاہر کرتا ہے. مثبت تو امام ابو حنیفہ ہیں، مثبت امام محمد ہیں، مثبت امام شافعی ہیں، مثبت ان کے شاگرد احمد بن حنبل ہیں. وہ مثبت للحکم ہے، وہ مجتہد ہیں. مفتی صرف مظہر للحکم ہوتا ہے، وہ دکھاتا ہے جزیہ یہ موضوع. اور آج کے زمانے میں چونکہ ہم فرد واحد کو اجتہاد کا حق نہیں دیتے، اس لیے آج کے زمانے میں بڑی بڑی کمیٹیاں بیٹھتی ہیں اور اس کے بعد وہ اجتہاد کرتی ہیں، کیونکہ آج کی دنیا امام ابو حنیفہ جیسا تقویٰ نہیں لا سکتی. آج کی دنیا امام شافعی جیسا متقی سامنے پیش نہیں کر سکتی. یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ ہیں جو کہتے ہیں ما بت لیلۃ. میرے طلبہ ساتھی جانتے ہیں بات یہ بھی تو رات گزارا. امام مالک کہتے ہیں ما بت لیلۃ، میری کوئی رات ایسی نہیں گزاری، نیند ایسی نہیں آئی مجھے الا وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے زندگی کی کوئی رات ایسی یاد نہیں جب میں سویا نہ ہوں اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کیا. آج امت ایسا امام مالک کہاں سے لائے گی؟ آج کے زمانے ایسا تقویٰ، ایسا علم کوئی لا نہیں سکتا. اس لیے آج جب بھی اجتہاد ہوتا ہے وہ اجتماعی ہوتا ہے، تب یہ فقہ اکیڈمیاں یہ فیصلہ کرتی. تو انہوں نے اس وقت جو یہ فیصلہ کیا، جہاں بصری رویت ہلال پر عمل ہوتا ہو کی روایت کو اختیار کریں. نزدیکی مسلم ملک، یہ جزیہ ہماری کتابوں میں موجود ہے. اور کشمیر کے لیے نزدیک ترین مسلم ملک افغانستان نہیں ہے، نزدیک ترین مسلم ملک ایران نہیں ہے. یہاں نزدیک ترین مسلم ملک ہمارا مظفر آباد ہے یا اس سے ملحقہ یہ سارے علاقے. اسی لیے آپ دیکھیں گے 34 ڈگری ارض البلد پر جو لکیر گلو پر ہے، اس لکیر پر لیہ بھی ہے، سری نگر بھی ہے، لاہور بھی ہے. اس لیے ان کا وقت میقات الصلاۃ میں آپ ایک دیکھیں گے، صرف لانگیٹیوڈ کا ڈیفرنس ہے 1 ڈگری پر 4 منٹ. لداخ یعنی لیہ، کرگل اور گریز یہ 35 ڈگری پر ہے، اس لیے ان کا نقشہ سری نگر سے میل نہیں کھاتا، ان کا نقشہ الگ بنتا ہے. جموں اور اس کے آس پاس 33 ڈگری لیٹیٹیوڈ پر ہے، اس لیے ان کا نقشہ الگ بنتا ہے. اس لیے یہاں کی جغرافیائی صورتحال ایسی ہی ہے. اب یہ بڑی عظمت کی بات ہے کہ ہمارے مفتی ناصر الاسلام صاحب، میں نے ان سے پرسوں بھی فون پر عرض کیا کہ ہماری یہ 2 ادارے آج کے نہیں ہیں. پاکستان 47 میں بنا، بنگلہ دیش 71 میں بنا، اور ملک کب کب بنے، لیکن ہمارے یہ 2 ادارے چاہے میر وائز ہوں چاہے مفتی اعظم ہوں، یہ تقسیم سے بہت پہلے کے ہیں. اس لیے ہم لوگ ان کا بہت احترام کرتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ اس جمعیت کو کوئی آدمی توڑ دے. پھر رہا دوسرا مسئلہ ہمارا، وہ ہے اگر رویت ہلال کہیں بنتی ہے تو ہماری فقہ کی کتابوں میں واضح موجود ہے کہ جہاں غیر اسلامی سلطنت ہو، کیونکہ رویت کا حق صرف حاکم کو ہے. اس لیے آپ پڑھیں گے جب پاکستان کی رویت ہلال کمیٹی بنی، وہاں ان تجویزوں میں لکھا ہے کہ جب بھی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس ہوگا، صدر مملکت کی طرف سے ہدایت ہونی چاہیے اس رویت ہلال کمیٹی میں اس ضلع کا فلاں افسر شرکت کرے گا،
ورنہ اس کا حکم ضلع پر تو نافذ ہوگا، پورے ملک کے لیے نافذ نہیں ہوگا۔ آپ مطالعہ کریں گے جس وقت وہ بنی ہے کمیٹی۔ اور اس کے بعد دوسری چیز، یہ جو ابھی بحث آئی خبر اور شہادت کی، خبر اور شہادت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ خبر کے بارے میں وہ تو کوئی بھی خبر دے دے گا، لیکن قاضی کا کام ہے شہادت کو چھان بین کر کے قبول کرنا، اسی لیے ہر جگہ کمیٹیاں بنتی ہیں۔ یہاں ہمارا یہ کہنا کہ رویت ہمال کمیٹی بنائیں گے بہت آسان ہے، جیسے ابھی وقف بورڈ نے اعلان کیا تھا، میرا بہت دل چاہتا تھا اس بہن سے بہت ادب سے خطاب کروں، اور میں سمجھتا ہوں یہ فریضہ ہے، ہم اس سے کہیں آپ انتظامی عہدے پر ہیں، لیکن مسائل کو ڈیل کرنا یہ علماء کا مقام ہے۔ آپ اوقاف کے انتظام کو چلائیں، اپنی صلاحیت وہاں خوب خرچ کریں، جو آپ کو اس کو بہتر بنانا ہے وہ بنائیں، لیکن شرعی مسائل میں دخل دینے کا حق کسی انتظامی آدمی کو نہیں ہے۔ یہ مسلمان ملکوں میں سلطنت کے سربراہ کو ہے، اس لیے اس کی طرف سے جب بھی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے رویت ہلال کا کسی بھی جگہ میں کسی ضلع میں، تو صدر کا نمائندہ شرکت کرتا ہے اور اس کو انتظام کرتا ہے جو مرکزی رویت ہلال کمیٹی ہے۔ اگر مثال کے طور پر ہم کشمیر میں بناتے ہیں تو اس میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا جو اجلاس ہوگا اس میں ہمیں ان مرکزی ممبران کو جمع کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی کٹھوا سے ہے اس کو لانا پڑے گا، اگر کوئی لداخ سے اس کو لانا پڑے گا، اگر کوئی بارہمولہ سے اس کو لانا پڑے گا، کوئی تلیل میں ہے اس کو لانا پڑے گا۔ اس کے انتظام کی ہمارے اندر طاقت ہونی چاہیے تو بہت آسانی سے یہ مسئلہ طے ہوگا۔ لیکن اگر ہم رویت ہلال کمیٹی بناتے ہیں غیر مسلم ممالک میں تو اس کی شریعت میں صورتیں موجود ہیں، اس کے لیے مسلمانوں کو اپنا ایک امیر متعین کرنا ہوتا ہے، اس کو آج کی اصطلاح میں امیر شریعت کہتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے انگریزوں کے زمانے میں جب امیر الہند، ان کو اس وقت کا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سب مل کر تھا، تو اس وقت امیر الہند پہلے تجویز ہوئے مولانا ابوالکلام آزاد، پھر امیر الہند تجویز ہوئے مولانا عبدالصمد رحمانی جو امارت شریعہ بہار اڑیسہ میں چل رہی ہے۔ اسی طرح سے پھر دلی میں امیر الہند، یہاں بھی کشمیر میں جیسا کیسا ہمارے ایک امیر شریعت گزرے حضرت مولانا سید محمد قاسم شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امیر شریعت ان کو ایک دفعہ بنایا گیا، کام چلتا رہا۔ اس کے بعد جب فقہ اکیڈمی کا اجلاس بانڈی پور میں ہوا، اس وقت ہم نے کوشش کی تھی کہ حضرت مولانا سید اشرف اندرابی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم امیر تجویز کریں، امیر شریعت، لیکن اس وقت وہ بہت بیمار تھے۔ جب میں وہاں حاضر ہونے لگا، کیونکہ اس وقت ہندوستان کے بھی بہت علماء یہاں تھے، فقہا، اور ہندوستان سے باہر کے بھی تھے، ہم نے چاہا امیر شریعت یہاں رہے، نہیں ہوا۔ پھر آدمی اپنے مسلک کا مکلف ہوتا ہے، پھر آخر میں جا کے ہم نے مفتی الغنی ازہری کو، وہ بیچارے تھے وہاں سہارنپور سے اوپر بیٹھے، ہم نے کہا آپ ہی مان لو امیر شریعت۔ اس وقت چھوٹی چھوٹی ہلال کمیٹیاں ہم نے ہر جگہ بنوائی، وہ لیکن وہ چونکہ ایک خاص مسلک کی تھی، ان سے رابطہ تھا، ہر دفعہ ہوتا تھا، لیکن یہاں فیصلہ چاہے کتنی بھی رویت ہلال کمیٹیاں بنی، فیصلہ ہوتا تھا مفتی اعظم کے یہاں سے، کیونکہ یہ ادارہ اسلامی زمانے کا یہاں قائم ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں اب بھی ہمیں اس اجتماعیت کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اگر رویت ہلال کمیٹیاں بنتی بھی ہیں، وہ ان سے تعاون کریں گی، یہ معاون ہوں گی، یہ ان کے ساتھ ربط رکھیں گی، اس صورت میں انشاءاللہ یہ کارواں آگے بڑھے گا اور ہماری وجہ سے امت میں کوئی انتشار اور تفرقہ بھی نہیں ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ جو ضروری باتیں اس مجلس میں آنی چاہیے تھی وہ آ گئی ہیں، اور جو پچھلے دنوں ناگوار ناپسندیدہ صورتحال پیدا ہوئی، میں سمجھتا ہوں جو حضرات شروع میں موجود تھے، ہمارے مفتی اعظم صاحب نے جس انداز سے مسئلے کو پیش کیا، وہ تو خود ہی ہمارے سامنے منظر پیش کرتی ہے کہ ان کے دل کی گواہی کیا ہے۔ اس لیے ہم اس ادارے کے تقدس کو برقرار رکھتے ہوئے، اس کی عظمت کو برقرار رکھتے ہوئے، اور مستقبل میں کشمیر کی اس اجتماعیت کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اور کسی چور کو کسی بھی راستے سے نہ گھسنے دینے کے لیے، ہر دروازہ بند کرنے کے لیے مفتی صاحب سے ہی آخر میں گزارش کریں گے کہ وہ